वक्त गुफ्तगू होगी आसमां दर आसमां। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी की शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। जितना कुछ इन्होंने तालीम के शोबे के लिए किया है और जितनी इन्होंने किताबें लिखी हैं, जितनी ज़बानों में लिखी हैं, वो उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और एमए इंग्लिश में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करने से लेकर उसके बाद ये दुनिया भर के जितने भी अहम इदारे हैं, तालीमी इदारे, वहाँ इन्होंने स्कॉलरशिप पे मुख्तलिफ़ इदारों से तालीम भी हासिल की और पाकिस्तान में भी जितने नामवर इदारे हैं उनमें मुख्तलिफ़ इंतज़ामी ओहदों पे काम भी किया है। और फिर ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। आजकल लाहौर में लम्स में डीन की हैसियत से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक इनकी किताबों का ताल्लुक़ है, इनकी बेशुमार किताबें हैं। अगर मैं सारी इनका तारुफ़ और वो सारी किताबें बताऊंगी तो फिर वक्त उसी में चला जाएगा, इसलिए मैं 2-4 सिर्फ बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो किताब पिछले दिनों मार्का आरा किताब लिखी और जिसकी बहुत धूम रही, आप सब ने भी वो पढ़ी होगी, उसके बारे में सुना होगा, पोठोहार ख़ित्ता-ए दिलरुबा। और उसके बाद अब ये और किताबें भी बीच में हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास आसमां दर आसमां है। मैं मुख्तसर ये बताऊंगी, इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से ख़ुद पूछें इसके बारे में। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये किताब जिन शख्सियात के बारे में है वो हैं जो 1947 से पहले, यानी कि पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में जो अब इलाक़े हैं उनमें कहीं ना कहीं वो रहाइश पज़ीर थे, उनकी फ़ैमिलीज़ वहाँ रहती थीं, लेकिन हिजरत के बाद उनको जाना पड़ा और उसके बाद वो उनके अंदर जो अपनी धरती, वो जो बचपन जहाँ इंसान ने गुजारा होता है, वो जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होती हैं, वो जो एक कसक होती है कि हम वहाँ दोबारा जाएं, देखें अपना बचपन कहाँ गुज़रा, शुरू इब्तदाई तालीम कहाँ हमने हासिल की, हमारे ख़ानदानी घर कहाँ थे। तो वो लोग, और फिर ये वो लोग हैं जो आम लोग या छुपे हुए नहीं हैं, बल्कि इनमें से जो बेशतर शख्सियात, बल्कि तमाम तर शख्सियात जो हैं ये वो हैं जिन्होंने नाम पैदा किया है मुख्तलिफ़ शोबों में, जिसमें ये अदाकारी में भी नाम पैदा करने वाले लोग हैं, नग़मा निगारी में, नस्र निगारी में, इसके अलावा जो ड्रामा लिखा गया, इसके अलावा बेशुमार और ऐसे म्यूज़िक का शोबा है जिसमें, और जब उन शख्सियात का मैं नाम लूँगी तो आप हैरान होंगे कि कैसे कैसे लोग थे जो हमारी इसी धरती से जिनका ताल्लुक़ रहा और फिर उसके बाद उन्होंने जाके दूसरे मुल्क में, नए मुल्क में अपना नाम रोशन किया। मैं सिर्फ नाम 2-4 लेना चाहूँगी, फिर डॉक्टर साहब को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे फ़िल्म का शोबा है, कौन नहीं जानता दिलीप कुमार का नाम, कौन नहीं जानता देवानंद को, कौन नहीं जानता राज कपूर को। अगर हम नस्र में आते हैं तो किसको कृष्ण चंद्र का नहीं पता, शायरी में अमृता प्रीतम और शिव कुमार बटालवी, फिर साहिर लुधियानवी, नग़मा निगारी में गुलजार, आनंद बख्शी, और इसके अलावा म्यूज़िक की दुनिया में भी मदन मोहन और रोशन जैसे नाम, और एक बहुत बड़ा नाम आवाज़ की दुनिया का मोहम्मद रफ़ी साहब। तो ये इतने सारे नाम हैं, इसके अलावा भी बहुत शख्सियात शामिल हैं इसमें। तो आइए डॉक्टर साहब, आपसे अब मैं चाहूँगी कि आप ख़ुद ये बताएं कि ये इतनी सारी शख्सियात के बारे में जो आपने इतनी तहकीक की, तो आपको किन किन ज़राए से इनके बारे में इल्म हुआ, आपने कहाँ कहाँ से जो है मालूमात का ख़जाना इकट्ठा किया कि ये लोग कहाँ थे, कैसे रहते थे, कहाँ गए और अब क्या फ़ील कर रहे हैं। जी डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब। जी बहुत शुक्रिया नासरा। ये किताब आसमां दर आसमां, जिसका सब टाइटल है बर्रे सग़ीर के उन फ़नकारों की कहानियाँ जिन्हें तक़सीम की लहर सरहद पार ले गई। और ये वो लोग हैं जो तक़सीम के बाद जिन्हें अपने घर बार छोड़ना पड़ा,
اور وہ سرحد کے دوسری طرف گئے اور جنہیں دولت، عزت اور شہرت ملی، عزت اور دولت اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچے، لیکن وہ جو ناصر کاظمی کا کہنا ہے کہ جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، ان کی زندگیوں میں ایک کمی رہی کہ وہ آخر دم تک اپنے چھوڑے ہوئے گھروں کو یاد کرتے رہے۔ جب ان لوگوں کے بارے میں نے تحقیق شروع کی تو ایک تو ڈاکومنٹس ہیں، کتابیں ہیں، انٹرویوز ہیں ان کے، لیکن اس سفر میں مجھے بڑے دلچسپ کچھ اور ذرائع بھی ملے، جس طرح سریندر کور جو پنجابی کی ایک بہت بڑی لیجنڈری سنگر تھی، لاہور میں پیدا ہوئی، اور جب میں اس کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی گرینڈ ڈاٹر جو ہے سنینی شرما، وہ انڈیا میں چندی گڑھ میں وہ خود بھی سنگر ہے۔ تو کرتے کرتے اس کو ٹریس کرتے میں وہاں تک پہنچا اور ٹیلی فون پر اس سے میرا کانٹیکٹ ہوا، اس سے مجھے معلومات ملی۔ اسی طرح راولپنڈی میں پیدا ہونے والے آنند بخشی، جنہوں نے بالی ووڈ کے لیے 3,500 کے قریب گیت لکھے تھے، ان کے بیٹے سے میرا رابطہ ہوا، راکیش بخشی، جو اب بھی بالی ووڈ کے ساتھ منسلک ہیں اور بامبے میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیو کمار بٹالوی جو پنجابی کے بہت بڑے پوئٹ ہیں اور جو تقسیم کے بعد ادھر گئے، ان کا ایک بیٹا کینیڈا میں ہے اور اس سے میرا رابطہ ہوا۔ اسی طرح شیلیندر، ایک اور نغمہ نگار جو راولپنڈی میں پیدا ہوئے، ان کی گرینڈ ڈاٹر جو ہیں پریانکا شیلیندر، وہ بھی انڈیا میں ہیں۔ تو اس طرح ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ یہ جو حوالے تھے ان سے مجھے معلومات ملی، اور اس طرح بہت سارے پیسز کو اکٹھا کیا میں نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کامنی کوشل کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ کنیٹ کالج میں پڑھتی تھیں اور سائیکل پہ لاہور میں وہ آتی جاتی تھی کالج میں، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلا، کس ذریعے سے؟ جی، میں ایسا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں، مثلا یہ جو مجھے پتہ چلا، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہماری خالہ جو تھیں وہ ان کی دوست تھیں کامنی کوشل کی، اور وہ کنیٹ کالج میں جو ہے لاہور میں وہ سائیکل پہ آتی جاتی تھیں، اور کامنی کوشل کے جو والد تھے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر تھے، اور وہ باٹنی کے پروفیسر تھے، اب بہت بڑے ورلڈ ریناؤنڈ پروفیسر تھے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ کامنی کوشل اس وقت گریجویشن کر رہی تھی جب اس سے پہلی بار فلم کی آفر ہوئی، اور وہ اپنے کالج سے چھٹی لے کے گئی فلم کرنے کے لیے، اور فلم کرنے کے بعد آ گئی، اور اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن اس پہلی فلم سے اسے پتہ چلا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ کتنی بڑی ایکٹریس ہے، اور یوں اس کی فلمی زندگی کا آغاز ہوا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اس کتاب کے بارے میں اگر ہم ایک جسٹ کے طور پہ ایک جملہ کہیں تو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے، وہ ہجرت کا دکھ جو ہے اس کو محسوس کر کے آپ نے یہ ان کے دل کی بات لکھی ہے۔ تو ہجرت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ ویسے تو انسان اپنے حالات سے مطمئن نہیں ہوتا جب ہی وہ ہجرت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ یا تو وہی جو حالات ہیں اسی کے اندر رہتے ہوئے وہ گزارا کرے، اور بعض اوقات آپشن نہیں ہوتا، جیسے کہ یہ جو ہمارے پاس کیسز ہیں۔ تو اس میں ان کو جب چھوڑ کے اپنا گھر بار جانا پڑا، اور اس کے بعد انہوں نے جب اتنا نام بنا لیا، نامور شخصیات بن گئیں، لیکن تب بھی وہ اپنی وہ دھرتی کی وہ جو ابتدائی ان کے دن ہیں وہ نہیں بھولتے۔ مجھے یاد ہے کہ گلزار جو بہت شاندار نغمہ نگار ہیں، ہم سب نے ان کے گیت سنے ہیں، سمپورن سنگھ گلزار جن کا پورا نام ہے، وہ جہلم کے قریب دینا میں آئے اور وہ اپنا پرائمری اسکول دیکھنے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری پسند کا وہ گڑ کے چاول اور ساگ جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان نہیں بھولتا۔ اس کتاب میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں جو شخصیات ہیں ان کو یہ لگتا ہے، جیسے دیوانند کے بارے میں آپ نے لکھا ہے، تو وہ میں چاہوں گی کہ آپ خود شیئر کریں کہ کیسے وہ جب تشریف لائے اور اپنے اسکول میں گئے تو انہوں نے کیا فیل کیا۔ جی، یہ بڑی ایک
ہجرت کا جو تجربہ تھا یہ بڑا ہی ایک بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے کسی شخص کی زندگی میں، کہ جس گھر میں پیدا ہوا ہو، جن گلی کوچوں میں پروان چڑھے ہوں، جن دوستوں کے ساتھ آپ کھیلے ہوں، یک لخت ان سب کو چھوڑنا پڑے۔ تو دیو آنند جو شکر گڑھ میں پیدا ہوئے سیالکوٹ میں، اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد وہ انڈیا سرحد کے پار چلے گئے اور بالی ووڈ میں بہت بڑے ایکٹر بنے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ دیو آنند وہ جو رنگ پہنتا تھا، جو اسکارف پہنتا تھا، جس طرح چلتا تھا، جس طرح بال اس کے ہوتے تھے، وہ فیشن بن جاتا تھا۔ تو لیکن دیو آنند کو بڑی خواہش تھی کہ وہ ایک بار آئے، اپنے لاہور کو دیکھے اور گورنمنٹ کالج لاہور کو دیکھے جہاں سے وہ پڑھا تھا۔ تو میں آخر میں سناتا ہوں آپ کو اس مضمون کا آخری حصہ، جب اسے موقع ملا لاہور آنے کا اور گورنمنٹ کالج میں آنے کا۔ جی شیئر کیجیے۔ مدتوں بعد آج وہ اپنے شہر لاہور کو دیکھ رہا تھا۔ 55 برس کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا۔ اس کی اگلی منزل گورنمنٹ کالج لاہور تھا۔ اس دن کا احوال میں نے محترم اصغر ندیم سید کی زبانی سنا، جو اس دن گورنمنٹ کالج لاہور میں دیو آنند کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اصغر ندیم سید نے بتایا کہ وہ اتوار کا دن تھا۔ میں نے کالج پہنچ کر گیٹ کھلوایا۔ چھٹی کی وجہ سے کالج تقریباً خالی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دیو آنند آ گیا۔ وہ گورنمنٹ کالج کی عمارت کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے دیکھنے کو عرصے سے ترس رہا تھا۔ اس نے کالج ٹاور، اوول گراؤنڈ اور پرنسپل آفس دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا، سب کچھ ویسے ہی ہے۔ پھر وہ برآمدے میں چلتا ہوا سیڑھیوں تک پہنچا اور وہاں جا کر رک گیا۔ پیچھے مڑ کر ہمیں دیکھا اور کہا، پلیز آپ یہیں رک جائیں، آگے میں اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ اصغر ندیم سید نے بتایا کہ ہم وہیں رک گئے اور دیو آنند سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ دیوار پر اس طرح ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے وہ کوئی زندہ چیز ہو۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل پر چلا گیا جہاں اس کا کلاس روم ہوا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا اکثر ڈیسکوں پر پرانے طالب علموں کے نام کندہ تھے۔ پتہ نہیں یہ سب اب کہاں ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس کا دل بھر آیا اور وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہم نیچے کھڑے دیو آنند کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک ہمیں کسی کے رونے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ایک چپراسی تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا اور ہمیں کہنے لگا کہ اوپر برآمدے میں ستون کے پاس ایک شخص کھڑا ہچکیوں سے رو رہا ہے۔ ہم اوپر گئے تو وہ دیو آنند تھا۔ وہ اپنی کلاس میں جا کر جذباتی ہو گیا تھا اور برآمدے کے ستون سے لگا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر بس ایک ہی جملہ کہا، سب کچھ ویسا ہی ہے، ڈیسک بھی وہی، لیکن اس کے بعد اس کی آواز گلے میں اٹک گئی اور ہمارے چاروں طرف ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ یہ دیو آنند کی کہانی ہے، جو شکر گڑھ میں پیدا ہوا، لاہور میں جوان ہوا، بمبئی کی فلمی دنیا پر راج کیا، اور جو آج اپنے کالج کے ستون کے ساتھ لپٹ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ یہ اس طرح کی بات جو ہے یہ ہم سب کو اداس کرتی ہے، کیونکہ نوسٹیلجک فیلنگز جو ہوتی ہیں، نوسٹیلجیا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو ایک خلش اور یاد اور وہ پچھلی زندگی کو یہ اس کے بارے میں یہ خواہش رکھنا کہ وہ پلٹ کے آ جائے، یہ انسانوں میں ہے، یہ ان کی نفسیات میں شامل ہے۔ تو یہ بڑا پیچیدہ موضوع ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ ہے کہ ان کا اسلوب جو ہے وہ بہت پیچیدہ موضوعات کو بھی لکھتے ہوئے ان کا اسلوب جس کو کہتے ہیں وہ سادہ بھی ہے، اوریجنل بھی ہے، دل پذیر بھی ہے اور آپ کو گرفت میں بھی رکھتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کیسے آپ کرتے ہیں؟ یہ آپ انٹینشنلی کرتے ہیں یا آپ کے اندر یہ لکھنے کا آپ کا سٹائل ہی یہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا بلینڈ ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، لیکن تاریخ کو اگر آپ سنائیں تو تاریخ اتنی بور قسم کی چیز ہے۔ اس کو پیلیٹیبل بنانے کے لیے
آپ اسلوب اس طرح کرتے ہیں، ایک نیریٹو آپ دیکھتے ہیں، اور وہ جو پیغام ہے اس ساری کہانیوں میں ایک کامن تھریڈ ہے، وہ ہے ڈسپلیسمنٹ، اپنے گھروں سے دور، اور وہ جو ایک کسک ہے، وہ جو ایک درد ہے، چاہے آپ کتنے ہی وہ ثروت مند ہو جائیں، کتنی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائیں، وہ ایک باقی رہا ہے۔ تو ہمارے پاس ٹائم ہے کچھ؟ جی جی میں ایک اسی طرح کا ایک اقتباس آپ کو سنانا چاہوں گا۔ خوشونت سنگھ جو بہت بڑے جرنلسٹ تھے، بہت جو امپورٹنٹ رسالے تھے، ان کے ایڈیٹر بھی رہے، ان کا تعلق ہڈالی کے ساتھ، خوشاب کے قریب ایک چھوٹا سا وہ گاؤں ہے ہڈالی، تو وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ ایک بار میں واپس آؤں اور اپنے شہر ہڈالی کو دیکھوں، اپنے گاؤں ہڈالی کو دیکھوں، اور انہیں موقع ملا ایک بار، اور انہوں نے پھر وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں اور تو میری ایشز کو لایا جائے اور میرا جو سکول ہے ہڈالی میں، وہاں پہ میری ایشز کو دفن کیا جائے۔ 1914 میں خوشونت سنگھ کا دہلی میں انتقال ہوا، اور خوشونت سنگھ جب بچپن تھا تو اس کا نام اصل میں خوشحال سنگھ تھا، اور اس کو شالی کہتے تھے بچے۔ 2014 میں خوشونت سنگھ کا دہلی میں انتقال ہوا تو رواج کے مطابق اس کی ارتھی کو جلایا گیا۔ اس کے بچوں کو اپنے والد کی آخری خواہش یاد آئی، موت کے بعد ہڈالی جانے کی خواہش۔ وصیت کے مطابق اس کی رات کو ہڈالی لایا گیا، جہاں اس کے پرانے سکول میں ایک مختصر تقریب میں خوشونت سنگھ کے نام کی تختی کو دیوار میں نصب کیا گیا۔ اس کے لیے استعمال ہونے والے سیمنٹ میں خوشونت سنگھ کی راکھ کو ملایا گیا تھا۔ یوں تختی کے ساتھ راکھ بھی در و دیوار کا حصہ بن گئی۔ اس سارے منظر کو سکول کا بوڑھا شیشم کا درخت حیرت سے دیکھ رہا تھا، اور اس درخت کے نیچے وہ کھیلا کرتا تھا بچپن میں۔ اس سارے منظر کو سکول کا بوڑھا شیشم کا درخت حیرت سے دیکھ رہا تھا، خاموش اور چپ چاپ۔ تب اسے اپنے اطراف ایک مانوس مہک کا احساس ہوا۔ اسے کیا خبر تھی، یہ اسی شالی کی مٹی کی مہک ہے جو کبھی اس کی چھاؤں میں پہروں کھیلا کرتا تھا۔ واہ واہ۔ اور یہ جو اس دکھ کا، اس کسک کا جو احساس ہے، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن پہ یہ گزری ہو، یا پھر وہ جو اپنی نسل کو، آنے والی نسل کو جنہوں نے یہ دکھ اور یہ کسک سنائی ہو۔ جیسے ہمارے ماں باپ، وہ پنجاب تقسیم ہوا تو وہ اس سائٹ پہ آئے، تو جو انہوں نے کہانیاں سنائی، اور پھر وہ جیسے تڑپتے تھے کہ ہم جا کے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو وہ سب چیزیں جو ہیں، اگر آپ اس کو محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ کی تو ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن جو لٹریچر کے حوالے سے ہیں، مثال کے طور پہ پوٹھوہار خطۂ دلربا، تو آپ نے اس میں اس دھرتی کے جو لوگ ہیں، جو نامور ہوئے، جو آپ کے ساتھ کھیلے کودے پلے بڑے، آپ نے ان کے بارے میں بھی بہت لکھا، زمین کے بارے میں بھی بہت لکھا، لیکن اس میں آپ نے اشارہ دے دیا کہ اب آپ ان لوگوں کے بارے میں لکھیں گے آئندہ جو کہ اسی دھرتی کے تھے لیکن وہ سرحد پار چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ اپنا نام پیدا کیا، اور یہ کتاب آسماں در آسماں جو ہے یہ اس صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اس میں بھی اشارہ دیا ہے کہ اب آپ آگے وہ لکھیں گے جو اس سے بھی آگے کی آپ بات کریں گے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا یعنی جو لوگ وہاں پیدا ہوئے اور یہاں آ گئے، تو یہ ہر کتاب میں آپ اپنی اگلی کتاب کا ہنٹ دے دیتے ہیں، ایک بیج بو دیتے ہیں جو پھر اگلی کتاب میں ایک باغ کی صورت لہلہاتا ہوا سامنے آتا ہے۔ تو پھر یہ اگلا باغ کب آ رہا ہے سامنے، یہ بتائیے۔ جی میرا خیال ہے کہ اگلی کتاب میری ان لوگوں کے حوالے سے ہوگی جو لوگ سرحد کی اس طرف سے ادھر آئے، اور اس میں بڑے نامور لوگ ہیں، اور خاص کر فن کی دنیا میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں کے ادب کو، یہاں کے جو فلم میں ان کا بہت بڑا رول تھا۔
تو اس کو پہلی قسط سمجھا جائے اس کتاب کو، لیکن اگلی کتاب ہوگی وہاں سے جو لوگ ادھر آئے تو ان کے حوالے سے ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس لٹریچر، کچھ نام ہیں آپ کے ذہن میں؟ جی بہت سارے نام ہیں۔ لٹریچر فیسٹیول کا جو ایک تھیم ہے کہ نیریٹیوز آف دا سوئل، تو میرا خیال ہے کہ یہ پوٹھوار خطہ دلربا سے جو سفر شروع ہوا، یہ ہمیں اپنے سوئل کی کہانیاں جو ہیں وہ سنانی چاہیے۔ اور اگلی کتاب، بلکہ اس سے بھی اگلی کتاب کا بھی تھیم میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جنہوں نے فرنگیوں کے خلاف مزاحمت کی، اسی دھرتی سے اٹھے، اور وہ ہندو بھی تھے، وہ مسلمان بھی تھے، وہ سکھ بھی تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی ایک کمپوزٹ ہسٹری کو مرتب کرنا چاہیے، اور مذہب سے علیحدہ ہو کے، کہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے آزادی کے لیے مل کر جدوجہد کی۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ یہ تھیم بھی یہی ہے کہ اس دھرتی کے حوالے سے بات کی جائے، اور اس دھرتی کے جو لوگ ہیں، جو جس کو سنز آف دا سوئل کہتے ہیں، جو اسی مٹی سے جن کا جنم ہوا، اور یہیں سے انہوں نے اپنا جو ہے وہ نام بنایا، اور اس مٹی کے لیے اپنی جانیں بھی دیں، اپنا فن بھی نچھاور کیا، اپنی جو ان کی شخصیت کا جو بھی ایک پرومیننٹ حصہ تھا وہ انہوں نے اس ملک کے لیے دیا، اور اگر وہ فنکار تھے تو انہوں نے فن کے ذریعے اس کی خدمت کی۔ فن سے ہی مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کتاب میں بہت خوبصورت اسکیچز بھی ہیں۔ تو نامور شخصیات کے بارے میں لکھتے ہوئے آپ نے بہت تحقیق بھی کی ہے، آپ نے سب کچھ جو ہے وہ سچائی کے روپ میں پیش کیا ہے، اور بڑے ہی دلگداز انداز میں پیش کیا ہے۔ تو یہ اسکیچز کا آئیڈیا کیسے آیا کہ وہ بھی اس میں شامل کیے جائیں؟ یہ حبیب صاحب نے غالباً جی بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریزنٹیشن جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں ایک NCA نیشنل کالج آف آرٹس کے گریجویٹ تھے احمد حبیب، تو ہی از اے ینگ آرٹسٹ، تو انہوں نے بڑی محبت سے یہ اسکیچز بنائے۔ آپ دیکھیں گے پینسل اسکیچز ہیں اور بہت ہی خوبصورت بنے ہوئے ہیں، اور میرے خیال ہے اس سے اس کا ایک حسن ہے اس کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ تو ڈو وی ہیو ٹائم؟ جی 5 منٹس۔ 5 منٹس۔ تو میں ایک اقتباس سنانا چاہوں گا کہ میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، وہاں گورڈن کالج سے میں پڑھا ہوں، اور ہمارے گورڈن کالج کے قریب ایک گھر تھا، ابھی ہے وہ گھر، اور وہ گھر تھا جہاں بلراج ساہنی اور بھیشم ساہنی پیدا ہوئے۔ بلراج ساہنی جو بہت بڑے ایکٹر تھے، اور بھیشم ساہنی جو بہت بڑے رائٹر تھے۔ تو بلراج ساہنی بھی، ان کو ایک بار پاکستان آنے کا موقع ملا اور اپنا گھر دیکھنے کا موقع ملا، اور چونکہ وہ گھر میں وہاں سے گزرتا تھا روز ہی، تو اس پہ وائٹ کلر سے لکھا تھا ویلکم۔ جو کبھی ان کے گھر گیسٹ آئے ہوں گے تو بلراج ساہنی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا ویلکم۔ تو میں اس کا وہ آخری حصہ آپ کو سناتا ہوں کہ جب وہ پاکستان آیا اور لاہور گورنمنٹ کالج کا دورہ کیا، بھیرا میں اپنے آبائی گھر کو دیکھا، اور پھر بس میں اپنے دلبر شہر پنڈی کی طرف روانہ ہوا، تو GT روڈ پر وہی مانوس اسٹیشن اس کے راستے میں آتے گئے، کھاریاں، جہلم، سہاوا، گجر خان، مندرہ۔ وہ کھڑکی کے قریب والی سیٹ پر بیٹھا تھا، اور پوٹھوار کی سرزمین کے تیزی سے گزرتے مناظر اس کا دامن دل کھینچ رہے تھے۔ راولپنڈی پہنچ کر بلراج اپنی محبوب جگہوں مال روڈ، کمپنی باغ، ٹوپی رکھ، کالج روڈ، گورڈن کالج، اور پھر پرندوں والی سڑک پر واقع اس گھر کو دیکھنے گیا جہاں اس کی زندگی کا طویل عرصہ گزرا تھا۔ اب وہی چاچا کریم بخش کا تعمیر کردہ گھر اس کے سامنے تھا۔ مکان کے مرکزی دروازے پر اس کی نظر پڑی تو اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ دروازے پر اس کے ہاتھ کا سفید رنگ میں لکھا ہوا ویلکم ابھی تک محفوظ تھا۔ اسے دیکھ کر بلراج کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے یوں لگا جیسے وقت الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا ہے۔ یہی محلہ تھا، یہی سڑک اور یہی گھر۔ جب وہ شہر در شہر گھوم کر واپس آتا اور تانگے سے اتر کر اسی دروازے سے اندر داخل ہوتا تو اس کے والد اس کو دیکھ کر بے اختیار پکارتے، اوئے بلراج، تو آ گیا ہے۔ اور آج بلراج مدتوں بعد اسی گھر آیا تھا، لیکن کوئی خاموشی تھی۔ بلراج نے آسمان کی طرف نگاہ کی، جہاں آسمان کی بلندیوں پر کچھ پرندے پرواز کرتے ہوئے بادلوں کی اوٹ میں جا رہے تھے۔ اس نے سوچا گزرتے ہوئے لمحے بھی
ان خوش رنگ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، ان خوش رنگ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں جو پرواز کرتے کرتے آسمان کی وسعتوں میں کھو جاتے ہیں اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ بہت خوب، بہت خوبصورت۔ جی اس سے پہلے کہ میں کلوزنگ ریمارکس دوں، یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کتاب جو ہے آسماں در آسماں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کی، یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سٹال پہ بھی دستیاب ہے، اور یہ یہاں ہال کے اندر بھی 40% ڈسکاؤنٹ پہ یہ کتاب جو ہے وہ دستیاب ہے، آپ میں سے جو لینا چاہے۔ بہت خوبصورت کتاب ہے اور آپ پڑھیں گے تو یقیناً بہت لطف اندوز ہوں گے۔ اور میں جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی 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 جہاں باقاعدہ ان کو وہ گانا اسی کے لوگ گاتے تھیں، اور وہ ان کا جو اگلی کتاب کلام آئے ہے گی نا؟ دوسرے لوگوں نے چوری کیا۔ جی وہ ساغر صدیقی صاحب بیچاروں کو کوئی ایوارڈ نہیں مل سکا کچھ، کیونکہ بہت ہی کم پرسی میں، لیکن ان کا جو غزل پہ جو وہ ملکہ حاصل تھا، یعنی اس کو ایڈمائر نہیں کر سکے، جیسے کہ انتظار حسین صاحب کا آیا، اب اس کا آیا تھینگا، تو ساغر صدیقی صاحب کا ضرور ذکر کیجیے جی گا۔ بہت بہت آپ نے اچھا، بہت ٹھیک ہے، خوبصورت نام شکریہ۔ لیا، بہت اچھا نام لیا، یقین ہونی چاہیے۔ تو اب چونکہ وقت مجھے بتا دیا گیا ہے کہ ختم Thank ہے، you to our wonderful speakers. بس میں آخری جملے پہ اس کو میں وائنڈ اپ کروں گی کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کیوں اتنا یاد کرتے ہیں اور ہمیں وہ گزری ہوئی چیز کیوں ہمارے ذہنوں میں رہ جاتی ہے، شاید اس کے ہوتے ہوئے ہم اس کی اس طرح سے قدر نہیں کرتے۔ تو ایک شعر پہ ختم کروں گی کہ تجھ سے پہلے اور نہ تیرے ہوتے ہوئے، تجھ سے پہلے اور نہ تیرے ہوتے ہوئے، جیسی تیرے بعد محبت کی میں نے۔ واہ، بہت شکریہ آپ کا۔ Thank you to our wonderful speakers. We are honored to have you. Ladies and gentlemen, our next session is a theatrical performance by Grips Theatre titled Dr. Faustus by Thomas Mann. The session begins at 7:15. Thank you. Din